बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इंतखाबात के बाद अब तक चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रही। उसकी वजह यह है कि धांधली के शोर में तमाम अगली कार्रवाई दब गई है। इंतकाल इक़्तिदार मुश्किल दिखाई दे रहा है। गो कि ये फ़ैसला कर लिया सारी जमातों ने, और वो फ़ैसला उनसे करवा दिया गया कि शरीफ ख़ानदान को आगे लाया जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जिसमें पाकिस्तान की आधी आबादी है, उसको ऑडियो वीडियोस के हवाले किया जा रहा है। यानी वहाँ पे अब यही धंधा चलेगा, मुझे तो लगता है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा के मुंह से हमने हमेशा यही सुना, मेरे पास इसकी भी ऑडियो है, उसकी भी वीडियो है, जजों की भी है, फलां की भी है, और ऐसे ऐसे लोगों की है। वो हमेशा ऐसे धमकाती रही हैं और उन्होंने बड़ी मकबूलियत हासिल की ऑडियो और वीडियो की वजह से। बहरहाल पंजाब असम्बली में ऑडियो वीडियो का धंधा चलेगा। मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा ले चुके हैं, और सादा अक्सरियत तो बगैर मखसूस नशस्तों के उनके पास थी पंजाब असम्बली में, और उनके अरकान की सीटें छीन कर मरीम नवाज़ को दी गई है। बहुत सारों की मिसालें मैं आपको वक्तन फ़वक्तन देता भी रहता हूँ, अभी भी बहुत सारी मिसालें हैं। मैं रोज़ाना आपको अगर 10 के करीब बताऊँ धांधली, तो सूबाई असम्बली की नशस्तों में मैं आपको मेरे ख्याल एक हफ्ता से ज़्यादा बता सकता हूँ कि कितनी सीटें PMLN ने छीनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीटें भी इतनी ज़्यादा जीत ली हैं कि सीटें बार बार छीनने के बावजूद वो अब तक सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान में। फजलुर रहमान ने पिछले 5 इंतखाबात में इतनी सीटें नहीं जीती जितनी इमरान खान से इन इंतखाबात में छिन गई हैं। आप यहाँ से उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा करें कि इतना छीना झपटी के बावजूद इमरान खान की जमात के पास अब भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं कौमी असम्बली में। MQM जो है वो पिछले अपने तमाम इंतखाबात का भी रिकॉर्ड निकाल ले तो उन्होंने कभी इतनी सीटें जीती नहीं आज तक जितनी इमरान खान से छिन गई हैं। जीतना तो बहुत दूर की बात है। ये हालात हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और ये बात करते हैं तनकीद की। इमरान खान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ा रोला पड़ गया, पूरी दुनिया में पड़ गया है। अल जज़ीरा ने तो ये जो हुकूमत बन रही है इसको मैंडेट थीव्स, यानी मैंडेट को चोरी करने वाले या वोट के ऊपर डाका डालने वाले करार दिया अल जज़ीरा ने। दुनिया भर के अखबारात जो लिख रहे हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं यहाँ पाकिस्तान में बोलूँगा तो मैं गायब हो जाऊँगा। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो, पाकिस्तान के इदारों के बारे में, पाकिस्तान के लोगों के बारे में, सबके बारे में खुल खुला के लिख रहे हैं, और हर चीज़ बता रहे हैं कि पाकिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। और इंडियंस मजाक उड़ा रहे हैं, यूरोपीय चैनल्स जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, अखबारात इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो बैनुल अक़वामी TV चैनल्स हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। रोज़ाना कोई ना कोई जरीदा कोई एक डॉक्यूमेंट्री या कोई एक रिपोर्ट तफसीली छाप देता है, एक नया आर्टिकल आ जाता है, और ऐसा लगता है कि घंटों के हिसाब से चीज़ें आ रही हैं। पिछले 5-7 दिन के अंदर जिस तबाही की कवरेज हुई है, और जिस तरीके से इमरान खान का बयानिया पूरी दुनिया में गया है, और जिस तरीके से पाकिस्तान में होने वाली धांधली पूरी दुनिया में एक्सपोज हुई है, कि कोई और मिसाल नहीं मिलती। प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अमेरिकन का स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट आप देख लीजिए। ये मेरे सामने डॉन के ऊपर भी इनका स्टेटमेंट है और दीगर जगहों पे भी है स्टेटमेंट। तो वो कह ये रहे हैं अमेरिका ने पाकिस्तान के इंतखाबात पर लगने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया, और अमेरिका ने कहा कि जो पाकिस्तान में मुल्क भर में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के दौरान धांधली हुई है उनके इल्ज़ामात की पाकिस्तान तहकीकात करे, और इनकी तहकीकात होनी चाहिए। जो तर्जुमान है वाइट हाउस के अमेरिका के, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए, और हम ये मुतालबा करते रहेंगे। मैथ्यू मिलर ने कहा कि अगर पाकिस्तान में एक मिक्स किस्म की हुकूमत बनाई जा रही है, मखलूत हुकूमत, या वो एक चूंगा मरब्बा जो बन रहा है, तो ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम तो जो भी नई हुकूमत आएगी उसके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में इसकी तहकीकात की जाएँ जो धांधली हुई है। देखें, UN की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, यूरोपीय यूनियन की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, बरतानिया और अमेरिका की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, और दीगर ममालिक बहुत सारे मुल्कों में मैं नाम ले सकता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से आवाज़ आ रही है, कनाडा से आवाज़ आ रही है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पे देख रही है जहाँ पे एक बदतमीज़ी का माहौल चल रहा है। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी को पब्लिक ने वोट डाले, उनके वोट कहाँ गए समझ नहीं आई। 8 तारीख को इमरान खान की जमात अक्सरियत के साथ जीत रही थी, उसको 70 से 80% वोट पाकिस्तान में मिल गए थे। लेकिन जैसे ही 9 तारीख आती है तो दूसरी जमातें जीतना शुरू हो जाती हैं, और उनको सीटें उनकी निकलना शुरू हो जाती हैं। अब फॉर्म 47 जो है वो इस तरीके से फॉलो किया जा रहा है उसको कि जैसे उसकी बुनियाद पे इलेक्शन हुए। हालांकि इलेक्शन हुए फॉर्म 45 की बुनियाद पे।
فارم 45 کے اندر اصل نتیجہ لکھا ہوا ہے، اس کی بنیاد پہ بنتا ہے فارم 47۔ لیکن عجیب چیز ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ لوگ اب بڑی عجیب مثالیں دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ 10 کا نوٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے آگے اگر 2 صفر اور لگا دوں تو یہ 1000 کا نوٹ تو نہیں بن جائے گا نا، رہے گا تو یہ 10 کا نوٹ ہی۔ اب یہ بڑی دھاندلی کر رہے ہیں سب لوگ۔ یہ 10 کا نوٹ اگر فارم 45 ہے تو یہ 10 کا نوٹ ہی رہے گا نا، یا اس کے اوپر 2 صفر لگا کے آپ فارم 47 بنا دیں گے، جناب یہ اب 1000 کا نوٹ ہے۔ یہ اس قسم کی دھاندلی ہے اور زیادتی کی جا رہی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ، لوگوں کو مایوس کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ایک ایسا ملک جس کے لوگوں کو مایوس کر دیا جائے وہ اپنی اکانومی کو کھڑا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ جہاں لوگ مایوس ہوں گے، جہاں بے چینی ہوگی، جہاں پہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہوگا گورنمنٹ کے اوپر، جہاں پہ تحفے مسلط کر دیے جائیں گے، وہاں پہ ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ کر کے دیکھ لیں، پہلے بھی آپ دیکھ لیں 2 سال سے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان پر حالیہ انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے کیرن جین پیئر۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن پاکستان میں ہونے والے انتخابات سے آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستانی انتخابات میں خواتین اور نوجوانوں سمیت لاکھوں پاکستانی ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے ہیں، یعنی ان کو سچویشن کا آئیڈیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ عوامی جو خواہشات ہیں ان کا احترام کیا جائے اور انتخابی عمل میں شفافیت کو یقینی بنائے، جو بہت اہم اور ضروری ہے۔ دیکھیں، امریکہ کو مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات میں کرنی نہیں چاہیے، لیکن جب آپ ڈیموکریسی کے نام کے اوپر ایک ملک میں انتخابات کرواتے ہیں اور اس کے اندر اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں تو پھر دنیا بولتی ہے اور دنیا بولے گی بھی۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان آج بھی اس صدی کے اندر جب دنیا بہت آگے نکل گئی ہے تو ہم انتخابات میں دھاندلی کی وجہ سے دنیا میں مقبول ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب باہر سے تو آوازیں اٹھ رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا آوازیں اٹھا رہا ہے، سب آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ بلوچستان کے اندر اکیلے نوجوان نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، 4 سیٹوں کا چکر ہے اور پورے بلوچستان کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے نوجوانوں نے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ خیبر پختونخوا میں جہاں 1 سیٹ کا معاملہ آتا ہے وہاں پورا شہر نکل کے اپنا حق مانگتا ہے۔ مثال کے طور پہ پشاور کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ اپنا حق مانگنے کے لیے 16 تاریخ کو ملک بھر کے اندر احتجاج کرنے جا رہی ہیں، چاہے وہ جی ڈی اے ہے یا بلوچستان کی جماعتیں ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اسپیشلی جو پنجاب کی قیادت ہے اور جو مرکزی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر کو، حماد اظہر کو، باقی لوگوں کو ورکر یہ سوالات پوچھ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ساری سیٹیں نکال لی گئی اور وہاں لوگوں نے ایک ایک معاملے کے اوپر احتجاج کر کے اپنا حق لیا اور چھینا، تو پنجاب میں کیوں نہیں لیا جا سکا؟ پنجاب میں آپ کیوں نہیں نکلتے اور اپنا حق کیوں نہیں مانگتے؟ یہ بات اب کارکن بار بار پوچھ رہا ہے اور اس معاملے کے اوپر بہت تنقید کر رہا ہے۔ دیکھیں، احتجاج کا صرف طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ نکل جائیں اور نکل کے یہ کر دیں وہ کر دیں، احتجاج کے اور 100 طریقے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کچھ حد تک کمپرومائزڈ ہے، یا وہ خوف زدہ ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اس وقت انہیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، یا وہ کسی غائبی مدد کا انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی غائبی مدد شاید مل جائے، باہر سے کوئی مدد آ جائے، یا عالمی سطح کے اوپر دباؤ بہت بڑھ جائے تو کچھ تو ان کو کرنا پڑے گا۔ ایسے خالی بیٹھ کے تو ان کو گھر میں بیٹھا انصاف تو نہیں ملے گا۔ اب تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ نگران حکومتوں سے، الیکشن کمیشن سے، اداروں سے ہٹ کے تنقید کا سلسلہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف بھی آنا شروع ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں یہ جائز تنقید ہے۔ جن لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، جن لوگوں نے تکالیف برداشت کی ہے اور ووٹ ڈالے ہیں، ان لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے ووٹوں کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی، اگر نہیں کی گئی، جب ووٹ چھن گئے تو پھر آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی؟ یہ ان کا حق ہے، وہ یہ بات پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک پارلیمنٹ بننے جا رہی ہے، میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، جہاں پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی طاقت ہوگی، یعنی یہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہوگی پارلیمان کے اندر۔ جو اقتدار میں جماعتیں ہیں وہ سب اس جماعت سے چھوٹی ہیں، یعنی پی ایم ایل این کی جماعت سب سے بڑی جماعت ہے، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف پہ تعداد میں کافی کم ہے۔ اب تحریک انصاف جب اسٹرینتھ کے ساتھ قومی اسمبلی میں جا رہی ہے، کوشش تو وہ کریں گے اپنی حکومت بنانے کی، لیکن اگر نہیں بنتی اور عدالتیں ان کو انصاف نہیں دیتی، اور وہ نظر بھی نہ آ رہا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے عجیب عجیب سوالات کے جناب وہ کیا الیکشن مکمل ہو گئے، رزلٹ آ گئے، وزیر اعظم بن گئے۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب تو چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے ایسے سوالات پوچھ رہے ہیں، یہ سوالات تو عمران خان نے جیل میں نہیں پوچھے، یعنی وہ جیل کے اندر زیادہ باخبر ہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے بھی۔ تو اب پتہ نہیں سوال کس نوعیت کے تھے اور کس وجہ سے سامنے آئے، لیکن اس کا تاثر بہت عجیب سا بنا ہوا ہے پاکستان میں۔ بہرحال قاضی صاحب نے بلہ لے لیا تھا اور اب وہ دھاندلی کے اوپر معاملہ اٹھانے کو ایسا لگتا ہے کہ تیار نہیں ہے عدلیہ،
کیونکہ دیکھیں ایک اگر حکم جاری کر دیا جائے کہ فارم 45 کے مطابق فارم 47 جاری کیے جائیں تو یہ سارا بحران فوری طور پہ ختم ہو سکتا ہے، یا یہ فیصلہ کم سے کم دے دیا جائے کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو خریدا نہیں جا سکتا، وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ہم نے ان سے ان کا نشان ضرور چھین لیا تھا، یہ ان کو سزا دی گئی تھی، لیکن ان کا نشان چھننے کے باوجود وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ان کے بندوں کو جو توڑے گا وہ ڈیفیکشن کلاز لگے گی اس بندے کے اوپر جو چھوڑ کے جائے گا۔ پھر ان کی مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی حل کیا جائے کہ ان کو دی جائیں، کیونکہ جن لوگوں کو لوگوں نے ووٹ ڈالے وہ عمران خان کی وجہ سے ڈالے، ورنہ بینگن کس کو پسند تھا؟ کسی کو منجی پہ، کسی کو پیڑھی پہ، کسی کو جگ پہ، کسی کو گلاس پہ، کسی کو پیالے پہ، کسی کو فاختہ پہ، کسی کو بطخ پہ، کسی کو جوتے سے، یعنی ایسی ایسی چیزوں پہ ایک بلے سے ان کو چڑ چڑھتی تھی تو بلہ ان کو کتنا برا لگتا تھا۔ اب آپ سوچیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، یعنی سامنے اگر کوئی جگ لے کے آ جائے گا تو کہیں گے یار جگ کنے رکھے تھے چوکت ہوں، جگ سے بھی چڑھ گئے ہیں، جگ نے بھی ہرا دیا ہے، جوتا نہیں پہنیں گے ننگے پاؤں پھریں گے، اب گلاس کی جگہ کسی اور چیز میں پانی پیئیں گے، اب پیالے کی جگہ دہی کس میں کھائیں گے، اب یعنی بینگن کھانا چھوڑ دیں گے، اب یعنی ہر وہ چیز جو روزمرہ زندگی میں آپ استعمال کرتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں بانٹی گئی، لوگوں نے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے ٹھپے لگائے اور اب ان چیزوں سے چڑ چڑھ رہی ہے ان کو، یہ چیزیں ان کو چڑھاتی رہیں گی اور یہ وقت ان کو یاد رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ملک کی تاریخ کا سب سے مشکل الیکشن نہ صرف لڑا بلکہ انہوں نے لینتھوں کے ساتھ یہ الیکشن جیتا ہے، بڑی کامیابی حاصل کی ہے، بہت طاقتور۔ عمران خان کا یہ جو کارنامہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر سنہری حروف کے اندر لکھا جائے گا۔ آج عمران خان اگر کسی کو ولن لگتا ہے تو لگے، لیکن آنے والی نسلیں اس بات کو یاد رکھیں گی کہ ایک آدمی تھا جس نے گولیاں کھائیں، جس نے ہر طرح کی فسطائیت برداشت کی، جس کے اوپر حملے ہوئے، جس کے اوپر ذاتی نوعیت کے حملے ہوئے، 200 مقدمے بنے، اس کے کارکنوں کو مارا گیا، کئی لوگ قتل ہوئے، وہ جیل میں ڈال دیا گیا، اس کے اوپر لگاتار کیسز بنے، اس کو 30 سال سے زائد کی سزائیں سنا دی گئی، اس کا نام لینے پہ پابندی لگ گئی، اس کا جھنڈا نکالنے پہ پابندی لگائی گئی، اس سے اس کا انتخابی نشان لے لیا گیا اور اس نے پاکستان میں کلین سویپ کر دیا جیل میں بیٹھ کے۔ یہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا، لکھا جا چکا ہے۔ دیکھیں جو لوگ کھیل رہے ہیں نا یہ سارا کھیل، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ ایک ایک حرف لکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، مورخ لکھ رہا ہے، وہ آپ کو کیا لکھ رہا ہے یہ آپ کی نسلیں پڑھیں گی، اور وہ عمران خان کو کیا لکھ رہا ہے یہ پاکستان کی نسلیں پڑھیں گی، یہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا پنجاب والوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، گیس اور بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں ناظرین، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت آنے والی ہے، بہت سپیڈ کے ساتھ چیزیں آگے بڑھیں گی، آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ علی امین گنڈا پور کو جیسے ہی نامزد کیا گیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، تو کیا علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ میرے خیال میں علی امین گنڈا پور بہت سخت ثابت ہوں گے، وہ ضمانت بھی لے لیں گے، اپنے بندے بھی اکٹھے کر لیں گے، اپنی اسمبلی بھی تشکیل دے دیں گے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حلف بھی اٹھا لیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنا کوئی اتنا آسان تو نہیں رہے گا۔ بہرحال پارلیمنٹ کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تفصیل سے، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے جن لوگوں سے میرا رابطہ ہوا ہے، ان سب کے مطابق یہ جو پارلیمان بننے جا رہی ہے نا، اس کے اندر وہ تماشا لگنا ہے کہ تماشا لگانے والے بھول جائیں گے کہ تماشا لگتا کیسے۔ یہ کچھ اس پارلیمان کے اندر ہونے جا رہا ہے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے سب کے، وہ کیسے ہوں گے وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سکندر سلطان راجہ نے ایک بہت عجیب بات کی ہے، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا دھاندلی کے الزامات لگانے والے ثبوت پیش کریں۔ وہ ثبوت کہاں سے پیش کریں جناب؟ آپ کے کیا کوئی لوگ اندر جا کے ویڈیو تو بنا رہے تھے کہ آپ دھاندلی کر رہے ہیں؟ بے شمار ویڈیو تو ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ سارے اپنے اپنے فارم 45 لے کر آپ کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ آپ کا اپنا لکھا ہوا فارم 45 موجود ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ کا اپنا لکھا ہوا فارم 45 موجود ہے، وہی تو ثبوت ہے۔ اور کون سے ثبوت لے کر آئے آپ کے سامنے؟ اور کیا بندے کی چیزیں پکڑ کے لے آئیں کہ جناب یہ دھاندلی کر رہا ہے یا یہ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ یہی ثبوت ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود پیپر جاری کیا جس کو فارم 45 کہتے ہیں، وہ آپ کے پاس موجود ہیں، وہ تمام امیدواروں کے پاس بھی موجود ہیں۔ ان فارم 45 کے مطابق پلس مائنس کر لیں آپ کہ اس کو اتنے ووٹ پڑے، اس کو اتنے ووٹ پڑے، اس کو اتنے ووٹ پڑے، تو سب سے زیادہ ووٹ اس کو پڑے یہ جیت گیا، اس کو اس سے کم پڑے یہ ہار گیا، اور باقی سارے نیچے آ گئے۔ لیکن آپ اس کے مطابق فیصلہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا ثبوت الیکشن میں دھاندلی کا فارم 45 ہے۔ پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں۔
تو دھاندلی کے ثبوت اگر آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ثبوت آئیں گے اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، تو آپ کی آنکھیں کھولنے والے ثبوت پاکستان میں کسی کے پاس موجود نہیں ہیں۔ یہ تھوڑا سا اگر آپ انصاف کرنے کے موڈ میں آ جائیں، یا تھوڑا سا آپ اپنا وہ والا چشمہ اتار دیں جو آپ کو پہنا دیا گیا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں کتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ اور آپ کا جو نام ہے وہ تاریخ میں کن حروف میں لکھا جائے گا وہ مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ویلاگ کے نیچے کمنٹس پڑھ لیجئے گا۔ میں تمام ناظرین سے کہتا ہوں کہ ذرا بتائیں کہ آپ سکندر سلطان راجہ صاحب کے کردار کو تاریخی حوالے سے کس نام سے یاد رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔